हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मोहब्बत की एक नई दास्तान, एक नई कहानी जो कि आपको बहुत अच्छी लगेगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की दास्तान, जिसका उन्वान है मोहब्बत की तारीकी। साहब ने अपनी सुतीली माँ को अपना सब कुछ माना, लेकिन क्या वो इसके दिल में छुपी नफरत को समझ सकेगा? ढलते सूरज की किरणें मध्यम दरो दीवार को अलविदाई बोसा देती रुखसत हो रही थी। आंगन के बीचों बीच खड़े मोलसरी के पेड़ पर बसेरा करने वाली चिड़ियों ने गुल मचा रखा था। पूरा आंगन इनकी चहचहाहट से गूंज रहा था। दीवार के साथ साथ बनी क्यारी में खिले फूलों की महक हवा के नरम झोंकों को मुअत्तर कर रही थी। बरामदे की दहलीज पर बैठी फारिया खाली खाली नजरों से चारों ओर तक रही थी। चिड़ियों की चहचहाहट और फूलों के दिल आवेज रंगों ने इसके दिल की बेरंगी और वीरानी में मजीद इजाफा कर दिया था। कल तक इसके दामन में खुशियां थीं, दिल में उम्मीदें और आंखों में ख्वाब थे। आज इसका दामन आंसुओं से भीगा हुआ था। दिल नाउमीदी और मायूसी के गर्दाब में घिरा हुआ था और आंखें शिकस्ता ख्वाबों की किरचियों से जख्मी थीं। कल तक वो हफीजा खाला की चहीती थी, इनके होने वाली लाडली बहू, चीफ इंजीनियर अफजल अहमद के अकलौते बेटे जफर याब की बचपन की मंगेतर। इसके पैदा होते ही खाला ने इसे अपने अकलौते और चहीते बेटे जफर याब के लिए मांग लिया था और इसकी नन्ही सी उंगली में नाजुक सी तलाई अंगूठी पहनाकर इसे एक नए रिश्ते के बंधन में बांध दिया था। अंगूठी पर कुंदा जफर याब का नाम इस बात का मदई था कि वो इसकी अमानत बन गई है। ये रिश्ता हफीजा खाला के लिए इस हवाले से भी बहुत मुबारक साबित हुआ कि इनके मियाँ असफर अहमद को बरसों की बेरोजगारी के बाद अचानक सऊदी अरब के एक बड़े तामीराती इदारे में मुलाजमत मिल गई थी और वो बीवी और बेटे समेत दमाम रवाना हो गए थे। फिर वो पूरे 4 साल बाद वतन वापस लौटे थे। तब उन्होंने शहर के एक पोश इलाके में 1000 गज का प्लॉट इस इरादे से खरीदा था कि इस पर फारिया हाउस तामीर करवाया जाएगा। महीना भर रहकर वो वापस लौट गए थे। कई बरस बाद हफीजा बेगम जब वतन वापस लौटी तो अब फारिया 8 बरस की हो चुकी थी। शऊर के दरीचे किसी कदर खुलने लगे थे। उम्र के इस मोड़ पर इसे पहली बार पता चला कि बहुत प्यार करने वाली स्वीट सी हफीजा खाला की शरीर आंखों वाले नटखट और खुदसर से बेटे जफर याब से इसका खाला जात के अलावा भी कोई रिश्ता है और इस रिश्ते के एक और नए एहसास को सोच की एक नई मुंबज अता की थी, तखय्युल को एक अनजानी अनोखी उड़ान बख्शी थी। इस बार हफीजा खाला पूरे 3 माह ठहरी थी और उन्होंने अपने प्लाट पर एक शानदार कोठी तामीर करवाई थी। कोठी की पेशानी पर फारिया हाउस कुंदा गया था। अपने नाम की तख्ती देखकर इसे यकीन हो चला था ये घर इसके लिए बना है और जल्द या बदेर इसे इस खूबसूरत और ख्वाब आसा घर में रहना है, हमेशा हमेशा के लिए जफर याब का बनकर। वक्त गुजरने के साथ साथ ये एहसास भी जड़ पकड़ता गया था कि बचपन की ये अधूरी बिखरी बिखरी सोचें जवानी की वादी में कदम रखने तक एक मुजस्सम पैकर बनकर इसके दिल के हर गोशे पर तसल्लुत जमा चुकी थीं। जफर याब अपनी बेनियाज और लाताल्लुक सी दिलकश शख्सियत समेत इसकी रूह में समा चुका था। इस बार हफीजा खाला वतन लौटी तो जफर याब इनके साथ नहीं था। वो मेडिकल की आला तालीम के लिए इंग्लैंड जा चुका था और इसे ठिठुरा देने वाले मुल्क में धुंध में लिपटी एक शाम में जफर याब की मुलाकात निर्मा से हुई थी। निर्मा की बड़ी बड़ी स्याह आंखों में अजब सा जादू था और इसकी स्याह घनी दराज जुल्फों ने शाम की सुरमई रंगत को कुछ और गहरा कर दिया था। इसके तराशीदा लबों की दिलरुबा मुस्कुराहट ने माहौल की उदासी जज़्ब कर ली थी और इसके सांवले सलोने चेहरे की दिलकशी ने जफर याब को अपनी तरफ मतवज्जा कर लिया था।
پارک کی لکڑی کے بینچ پر بیزار سے بیٹھے ظفریاب کو سب کچھ یکدم اچھا لگنے لگا تھا۔ ایک اس کے آ جانے سے بے جان سا ماحول اچانک زندہ ہو گیا تھا۔ نرما نے پارک کے وسط میں بنی مصنوعی جھیل میں تیرتی اطالوی نسل کی بطخوں کو دیکھا، پھر پورے پارک پر ایک تائرانہ نگاہ دوڑا کر کوئی شناسا چہرہ تلاش کرنے کی کوشش کی۔ پھر اس کی نظریں بینچ پر تنہا بیٹھے ظفریاب پر آ ٹھہری تھیں۔ وہ اپنی ساحرانہ آنکھوں میں دوستانہ چمک اور لبوں پر اپنائیت بھری مسکراہٹ لیے ظفریاب کی طرف بڑھی۔ "آر یو انڈین؟" اس نے قریب پہنچ کر نرم اور شیریں لہجے میں سوال کیا۔ اس کی مدھر آواز کا ترنم فضا میں جل ترنگ بن کر گھل گیا تھا۔ "نو، آئی ایم پاکستانی"، ظفریاب نے اس کی جادو بھری آنکھوں کے سحر میں گرفتار ہوتے ہوئے خواب کے سے لہجے میں جواب دیا۔ "لیکن میں ہندوستانی ہوں"، اس نے مسافی کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ نرما مکرجی۔ میرے پتا اجیت مکرجی مغربی بنگال میں چائے کے باغات کے ٹھیکیدار ہیں۔ مجھے ظفریاب کہتے ہیں۔ ظفریاب نے اس کا غداز نازک ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں تھامتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، "میں پاکستانی ہوں، مگر میرے بچپن سے لے کر اب تک کا عرصہ دمام میں گزرا ہے۔ وہاں ایک تعمیراتی فرم میں میرے والد بحیثیت چیف انجینئر کام کرتے ہیں"۔ سانولی سلونی سیاہ آنکھوں اور کالی زلفوں والی نازک اندام نرما سے ظفریاب کی یہ پہلی ملاقات تھی۔ نرما آرٹ کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلینڈ آئی تھی۔ وہ خود بھی ایک آرٹسٹک سی لڑکی تھی، نرم گو اور نرم خوسی۔ اسے دیکھ کر ظفریاب کو اوائل جاڑوں کی نرم اور گلابی دھوپ کا خیال آتا تھا۔ اس کی سیاہ آنکھوں کے ہزارہا رنگ تھے، ہزارہا انداز تھے۔ ہر رنگ، ہر انداز اسے اپنی جانب کھینچتا چلا جا رہا تھا۔ خود نرما بھی اپنے دل میں اس کے لیے نرم گوشہ رکھتی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے مل کر خوشی اور تسکین محسوس کرتے تھے۔ ایک دوسرے کے لیے ان کے دلوں میں ایک غیر محسوس سی انجانی سی کشش اور پسندیدگی تھی۔ اس کے باوجود وہ بے حد محتاط تھے، کیونکہ لاکھ پسندیدگی اور ہم آہنگی کے باوجود اپنے درمیان موجود خلیج سے وہ دونوں بخوبی واقف تھے۔ نرما جانتی تھی کہ ظفریاب ایک سچا اور کھرا مسلمان ہے، جبکہ ظفریاب اپنے پیروں میں پڑی ٹھیکرے کی مانگ کی بیڑیوں سے بھی باخبر تھا۔ نرما اپنے دھرم سے ناتا نہیں توڑ سکتی تھی، اور ظفریاب بچپن کے اس رشتے سے منحرف ہونے کا خود میں حوصلہ نہیں پاتا تھا۔ اس لیے دونوں نے خود کو اس حد فاضل سے دور ہی رکھنے کی کوشش کی، جس کا نام محبت ہے۔ مگر وہ محبت ہی کیا جو اپنے لیے خود راستے نہ بنا لے۔ غیر محسوس طور پر محبت نے ان دونوں کو اپنا اسیر بنانا شروع کر دیا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی ظفریاب نرما کے سحر میں گرفتار ہوتا گیا، اور نرما نے اسے اپنی فسوں خیز آنکھوں کی راہ میں اس کے دل میں جگہ بنانے کی شروعات کر دی تھی۔ "ظفریاب، میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں"۔ ایک شام اس نے نہایت سادگی اور پوری سچائی سے کہا۔ "میں بھی"، وہ بھی دل کی تمام تر گہرائیوں کے ساتھ لہجے میں بولا تھا۔ "مگر تم جانتی ہو ایسا ہو نہیں سکتا"۔ ظفریاب کے لہجے کی مایوسی نے نرما کو حیران کر دیا۔ وہ بولی، "مگر کیوں"؟ "کیونکہ ہم دونوں کے بیچ بہت سی باتیں الگ اور مختلف ہیں"۔ مثلاً؟ ظفریاب کی سنجیدگی سے کیے گئے سوال پر حیرانگی سے پوچھا۔ "مثلاً"، ظفریاب نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، "مذہب"۔ "مذہب؟" وہ حیران ہوئی۔ "شادی کا بھلا مذہب سے کیا لینا دینا؟ ہمارے مذہب کی روح سے شادی ایک مذہبی فریضہ ہے"۔ ظفریاب نے اسے مدبرانہ انداز میں سمجھاتے ہوئے کہا، "اگر مذہب کو اٹھا کر الگ رکھ دیا جائے تو پھر یہ ناتا ایک گناہ آلود تعلق تو بن سکتا ہے، مگر شادی کا پاک اور پوتر رشتہ نہیں"۔ نرما سوچ میں ڈوب گئی۔ وہ عشق کے اس مقام پر پہنچ چکی تھی کہ ظفریاب کی خاطر کچھ بھی کر سکتی تھی۔ اس نے دین اسلام سے متعلق کتب کا مطالعہ شروع کر دیا۔
اور جلد ہی اس کے دل نے اسلام کی سچائی کو تسلیم کیا۔ نرما اس کی خاطر اپنا وطن، اپنے ماں باپ اور اپنا دھرم چھوڑنے پر تیار تھی، تو ظفر یاب کا کم از کم اپنی منگیتر سے دستبردار ہونا تو بنتا تھا۔ ویسے بھی اسے فاریہ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اس نے آخری بار اسے 12-13 برس کی عمر میں دیکھا تھا۔ کوئی جذباتی تعلق یا قلبی لگاؤ نہ ہونے کے باوجود وہ اس کا دل نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ جانتا تھا مشرقی لڑکیاں ایسے رشتوں کے لیے کس قدر حساس اور جذباتی ہوتی ہیں، مگر نرما کی جادوگری شخصیت کے سامنے وہ بے بس ہو گیا تھا، اور اگلی ہی شام بہت خاموشی اور سادگی کے ساتھ قبول اسلام کے بعد نرما اس کے عقد میں آ گئی تھی۔ اپنا FRCS مکمل کر کے کل شام جب وہ پاکستان اپنے گھر فاریہ ہاؤس پہنچا تو اس کے ساتھ اس کی شریک حیات نرما بھی تھی، اور نرما امید سے تھی۔ یہ خبر فاریہ پر بجلی بن کر گری تھی اور اس کے دل کے گلستان کو خاکستر کر گئی تھی۔ لمحے بھر میں اس کا سب کچھ لٹ گیا تھا۔ ہوش سنبھالنے کے بعد سے اب تک وہ جسے اپنا سمجھتی رہی تھی وہ کسی اور کا ہو گیا تھا، اور وہ گھر جس کے ماتھے پر اس کے نام کی تختی لگی تھی وہ نرما کا ہو گیا تھا۔ وہ اس گھر میں بسنے کے خواب دیکھتی رہ گئی، جبکہ نرما اس گھر میں آ بسی تھی۔ سب کچھ یوں آنن فانن ہوا تھا کہ اس کا دل یہ سب ماننے کو تیار نہیں تھا، مگر یہ شفاف حقیقت تھی کہ اس کا ظفر یاب اب اس کا نہیں رہا تھا۔ محض 2 دن میں دنیا کس قدر بدل گئی تھی۔ کل تک اس کے دامن میں خوشیاں تھی، دل میں امیدیں اور آنکھوں میں خواب تھے۔ آج اس کا دامن آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا، دل نا امیدی اور مایوسی کے گرداب میں گھرا ہوا تھا، اور آنکھیں شکستہ خوابوں کی کرچیوں سے زخمی تھیں۔ حفیظہ خالہ کو بے حد ملال تھا، وہ بہن سے شرمندہ تھی، وہ فاریہ سے نظر نہیں ملا پا رہی تھی۔ فاریہ کو انہوں نے ہمیشہ یہ احساس دلایا تھا کہ وہ ان کی ہونے والی بہو ہے اور فاریہ ہاؤس کی ملکہ ہے۔ وہ ان کے اس استحقاق بھرے رویے نے اس کے اندر ایک نہ ٹوٹنے والا یقین بھر دیا تھا، اور آج وہ یقین ٹوٹ گیا تھا۔ شام کے سرمئی سائے رات کی سیاہیوں میں گھل گئے تھے۔ چہچہاتی پھول مچاتی چڑیاں نہ جانے کب اپنے آشیانوں کو لوٹ گئی تھی، اور ہوا میں تیرتی پھولوں کی دل آویز خوشبو فضا میں تحلیل ہو گئی تھی۔ آنگن میں اب سناٹا تھا اور اس کے مقدر کا اندھیرا، مگر وہ ہر چیز سے بے نیاز گمسم سی برآمدے کی دہلیز پر بیٹھی اپنی بربادی کا بے آواز ماتم کر رہی تھی۔ اندھیرے میں کیوں بیٹھی ہو؟ برآمدے کا بلب ہی جلا لیا ہوتا۔ کمرے سے اس کی والدہ عاتقہ بیگم باہر نکلی تو اسے تاریکی میں یوں گمسم سی بیٹھی دیکھ کر ان کے دل کو دھچکا سا لگا۔ فاریہ کا دکھ ان کا بھی دکھ تھا، جانتی تھی زخم نیا ہے اور بھرپور ہے، بھرتے بھرتے وقت لگے گا۔ وہ آہستگی سے سوئچ بورڈ کی طرف بڑھ گئی۔ ان کے بٹن پر انگلی رکھتے ہی ماحول تیز روشنی میں نہا گیا، مگر فاریہ کے اندر پھیلا اندھیرا جوں کا توں برقرار رہا۔ حفیظہ خالہ نے ظفر یاب کے کیے گئے اس ظلم کا اس طرح کفارہ ادا کرنا چاہا کہ ہفتے بھر بعد ہی وہ فاریہ کے لیے ایک بہت اچھا رشتہ لے آئی تھی۔ طلحہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں ایریا مینیجر کی پوسٹ پر فائز تھا۔ اچھا خاصا دولت مند گھرانہ تھا، دیکھنے میں بھی خوش شکل اور خوش اتوار نوجوان تھا، مگر خلاف توقع فاریہ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ اتنی جلدی خود کو کسی نئے رشتے کے بندھن میں باندھنے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ مگر 2 سال گزرنے کے باوجود اس کی نہ ہاں میں نہ بدلی۔ اس کے سینے میں سلگتی آگ دن بدن بھڑکتی جا رہی تھی۔ اس کا دل چاہتا کہ وہ اس دوگلی اور دغاباز دنیا کو اس آگ میں جلا کر خاک کر دے۔ اس کے پیدا ہوتے ہی اس کی انگلی میں انگوٹھی پہنا کر اسے اپنی بہو بنانے کی دعوے دار حفیظہ خالہ اپنی نئی نویلی بہو نرما کے ساتھ کس قدر محبت اور سلوک سے رہ رہی تھی۔ نرما کے بیٹے صاحب کو ہر وقت اپنے کلیجے سے لگائے پھرتی تھی۔
جس گھر کے ماتھے پر اس کا نام لکھا تھا، اس گھر میں نرما کس حق اور انسبات کے ساتھ رہ رہی تھی۔ وہ ایک بار پھر سے ماں بننے والی تھی۔ حفیظہ خالہ ہی نہیں، ظفر یاب بھی لمحہ لمحہ اس کی ناز برداریوں میں لگا رہتا، اور فاریہ اپنے نیم تاریک کمرے میں بیٹھی وہاں کی پل پل کی خبروں کی کھوج میں لگی گیلی لکڑی کی طرح سلگتی رہتی۔ اسے حفیظہ خالہ سے شکایت تھی، نہ ظفر یاب سے۔ اسے اصل گلہ نرما سے تھا۔ اصل قاتل اور لوٹنے والی تو نرما ہی تھی، جس نے اس کی زندگی کی ہر خوشی بے موت مار دی تھی، اور اس کے جیون کا سب سے بڑا خواب، سب سے بڑا سرمایہ ظفر یاب کو چھین کر اسے تہی دامہ کر دیا تھا۔ ظفر یاب کا بیٹا صاحب 2 سال کا ہو چکا تھا۔ نرما پھر سے امید سے تھی۔ اس بار وہ دونوں بیٹی کے خواہش مند تھے، مگر بیٹی کے دنیا میں آنے سے پہلے بالکل اچانک نرما کی طبیعت خراب ہوئی۔ اسے ہسپتال پہنچایا گیا، مگر ڈاکٹروں کی پوری کوشش کے باوجود نرما نہ بچ سکی، نہ اس کی بچی۔ یہ سب کچھ چشم زدن ہو گیا تھا۔ صاحب ماں کے لیے تڑپ رہا تھا، تو ظفر یاب چہیتی بیوی کے یوں اچانک جدا ہو جانے پر خود سے لا تعلق نیم پاگل سا ہو گیا تھا۔ ایسے میں فاریہ، یہ بھی اپنا سارا غم اور غصہ بھلا کر گھر والوں کے ساتھ فاریہ ہاؤس جا پہنچی تھی۔ حفیظہ خالہ اسے سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ سامنے صاحب ماں کے لیے رو رہا تھا۔ فاریہ چند لمحوں تک اجنبی اور بے رحم نظروں سے اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے آگے بڑھ کر صاحب کو اپنی ممتا بھری آغوش میں چھپا لیا، اور یوں روتا بلکتا صاحب اچانک پرسکون ہو گیا تھا، جیسے اپنی ماں کی گود میں آ گیا ہو۔ نرما کی یوں اچانک موت ظفر یاب کے لیے کسی سانحے سے کم نہ تھی، مگر گزرتے وقت کا ہر لمحہ اس زخم کاری پر مرہم رکھتا جا رہا تھا۔ مہینے بھر میں وہ دوبارہ زندگی کی طرف لوٹ آیا۔ اس کی آنکھوں کی اداسی اور دل کی ویرانی بددستور برقرار تھی، مگر بظاہر اس نے خود کو پھر سے دنیا کے جھمیلوں میں الجھا لیا تھا۔ صاحب اب تک فاریہ کے پاس ہی تھا۔ وہ کسی حقیقی ماں کی طرح دن رات اس کا خیال رکھ رہی تھی، گود میں کھلاتی تھی، باہوں میں سلاتی تھی۔ حفیظہ خالہ اس کے اس محبت بڑے رویے سے بے حد متاثر ہوئی تھی، اور انہوں نے نئے سرے سے اس خواب کو بننا شروع کر دیا تھا کہ جو پہلے نرما کی وجہ سے شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ ظفر یاب بھی صاحب سے فاریہ کی محبت دیکھ رہا تھا، اور اس بات سے واقف تھا کہ وہ اس سے بے پناہ محبت کرتی ہے، تبھی برسوں بیتنے کے باوجود آج تک اس کے نام پر بیٹھی ہوئی تھی، اور اچھے سے اچھے رشتے کے لیے بھی راضی نہ ہوئی تھی۔ سو ماں کے پوچھنے پر اس نے سر جھکا کر شکستہ لہجے میں کہا تھا، اگر فاریہ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میری طرف سے بھی رضامندی ہے۔ فاریہ تو ہوش سنبھالنے کے بعد سے آج تک اس لمحے کا انتظار کر رہی تھی، پل پل دعائیں مانگتی رہی تھی، اور دعائیں پوری نہ ہونے پر کیسا کیسا تڑپتی تھی۔ آج وہ مایوسی میں گم ہو جانے والی امید یقین کے قالب میں ڈھر کر سامنے آئی، تو اس نے آگے بڑھ کر ان خوشیوں کا استقبال کیا تھا، اور اپنی سوتن نرما کے بیٹے صاحب کے ساتھ اپنے بچپن کے محبوب ظفر یاب کو بھی گلے لگا لیا تھا۔ حفیظہ خالہ کو ڈر تھا کہ شادی کے بعد کہیں فاریہ کا رویہ صاحب کے ساتھ خراب نہ ہو جائے، مگر ایسا نہ ہوا۔ شادی کے بعد وہ صاحب کو اور زیادہ چاہنے لگی تھی۔ وہ امید سے ہوئی تو حفیظہ خالہ کو خیال ہوا کہ اپنے بچے کی پیدائش کے بعد شاید صاحب کے لیے فاریہ کی محبت میں کمی آ جائے، مگر ان کا یہ خیال بھی خام ہی نکلا۔ ایک نہیں، یکے بعد دیگرے 2 بیٹوں کی پیدائش کے بعد بھی فاریہ کی محبت صاحب کے لیے جوں کی توں تھی، بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی محبت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی ممتا بھری دیوانی محبت کو لوگ حیرت سے دیکھا کرتے تھے۔ اسے دکھ دینے والی، اس سے اس کا سب کچھ چھین لینے والی سوتن کے بیٹے سے وہ اپنے بیٹوں سے بھی بڑھ کر محبت کرتی تھی۔ لوگ اس کے ظرف کی تعریف کرتے نہ تھکتے تھے۔ حفیظہ بیگم صاحب کی طرف سے بالکل مطمئن اور بے فکر ہو گئی تھی۔ اس کی سگی ماں ہوتی تو شاید وہ بھی اسے اتنی محبت نہ دیتی،
جو سوتیلی ماں فاریہ سے دے رہی تھی۔ شاید یہ اطمینان ہی تھا جس نے انہیں یہ احساس دلایا کہ دنیا میں اب ان کی ضرورت نہ رہی۔ سومیا کے انتقال کے 6 ماہ بعد ہی وہ ملک عدم کو سدھار گئی۔ اس دکھ کی گھڑی میں فاریہ نے نہایت اخلاص سے ظفر یاب کا ساتھ دیا۔ اپنے آنچل سے اس کے آنسو پہنچے اور اپنی وفاؤں اور محبتوں کے مرہم سے اس کے زخموں کو بھرنے کی کوشش کی۔ فاریہ نے پوری توجہ اور تندی سے گھر اور بچوں کی تمام تر ذمہ داریاں اپنے کاندھوں پر اٹھا لی تھیں۔ گھر اور بچوں کی طرف سے پوری طرح مطمئن اور بے فکر ہو کر ظفر یاب نے اپنے کام پر بھرپور توجہ دے دی تھی اور سرکاری نوکری چھوڑ کر اپنا ذاتی کلینک کھول لیا تھا۔ کچھ ہی عرصے میں اس نے ایک پوش علاقے میں ایک بڑا پلاٹ لے کر ایک شاندار اسپتال کی تعمیر شروع کروا دی تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا اسپتال شہر کے بہترین اور مہنگے ترین اسپتالوں میں شمار ہونے لگا۔ صحاب اب 6 برس کا ہو گیا تھا۔ فاریہ اسے اپنے بیٹوں سے کہیں بڑھ کر چاہتی تھی۔ اس کے منہ سے نکلی ہر فرمائش کو پورا کرتی، اس کی ہر جائز و ناجائز بات مانتی۔ اس کا اس قدر پیار دیکھ کر کبھی کبھی ظفر یاب کہتا، فاریہ، اس قدر لاڈ پیار کرو گی تو یہ بگڑ جائے گا۔ بچوں کو پیار کے ساتھ ڈانٹ اور سختی کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ فاریہ صحاب کو پیار سے لپٹاتے ہوئے ناز سے کہتی، میرا صحاب صرف لاڈ پیار کے لیے دنیا میں آیا ہے، ڈانٹ ٹپٹ اور سختی کے لیے دانیال اور آذر ہے نا۔ یہ حقیقت تھی۔ وہ اپنے دونوں بیٹوں دانیال اور آذر سے نہایت سختی سے پیش آتی تھی۔ وہ کہ انہیں بھی کھلاتی تو سونے کا نوالا ہی تھی، مگر انہیں دیکھتی شیر کی نگاہ سے تھی۔ ان کے اسکول جانے پر سختی تھی اور ہوم ورک مکمل کرنے پر بھی، مگر جہاں تک صحاب کا تعلق تھا، اس کے لیے اس کا پتھر دل موم ہو جاتا تھا۔ وہ کئی دن اسکول نہ جاتا تو ظفر یاب کو نہ بتاتی۔ وہ ہوم ورک نہ کرتا، نہ ٹیوشن پڑھتا۔ وہ پیار سے کہتی ضرور، مگر اپنے بچوں کی طرح اس پر سختی نہ کرتی تھی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پہلی ہی کلاس میں وہ فیل ہو گیا۔ ظفر یاب کو شوق لگا تھا۔ اس نے کہا تھا، اتنا اچھا اسکول ہے، اتنی زیادہ فیس دے رہے ہیں، ٹیوٹر بھی آتا ہے، پھر صحاب فیل کیسے ہو گیا؟ بچہ ہے، ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے؟ فاریہ نے صحاب کو اپنی ممتا بھری آغوش میں چھپاتے ہوئے کہا، ایک بار فیل ہو گیا تو کیا ہوا، آئندہ ضرور پاس ہوگا۔ ٹیوٹر ہٹا کر اب میں خود اسے پڑھاؤں گی، پھر میرا چاند ضرور پاس ہوگا، ہے نا چندا؟ اس نے صحاب کے چہروں کو پیار سے ہاتھوں میں لیتے ہوئے اس کی تصدیق چاہی۔ اس نے اپنے پٹیلے انداز میں نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ ظفر یاب اس کی اس حرکت پر خفا ہوتا، وہ بے اختیار ہنس پڑی اور مجبوراً ظفر یاب کو ڈانٹنے کا ارادہ ملتوی کر کے مسکرانا پڑا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے بیٹوں نے بھی اس فرق کو محسوس کر لیا تھا۔ آپ بھائی جان کو زیادہ چاہتی ہیں، وہ کبھی کبھی اس سے شکایت بھی کرنے لگے تھے، مگر وہ یہ کہہ کر ہر بار ٹال دیتی تھی، بڑا بیٹا ہر ماں کو زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ ماں کی محبت کی کشتی میں سوار صحاب اپنی ہی موجوں میں گم رہتا۔ کچھ فطری طور پر بھی اسے پڑھائی سے رغبت نہ تھی، کچھ ماں کی طرف سے ڈھیل نے اسے اور زیادہ پڑھائی سے دور کر دیا تھا۔ آئے دن چھٹیاں کرتا، ہوم ورک سے اس کی جان جاتی تھی۔ ٹیوٹر کی شکل دیکھ کر رونا شروع کر دیتا تھا، البتہ کھیل کود میں اس کا دل خوب لگتا تھا۔ فاریہ اسے کھیلتے کودتے دیکھ کر خوش ہوتی تو اس کا دل اور بڑا ہو جاتا۔ وقت گزرتا رہا، دانیال اور آذر دل لگا کر پڑھتے رہے اور صحاب پڑھائی سے دل پھیرتا رہا۔ فیل ہوتا رہا، ظفر یاب غصہ کرتا تو فاریہ ڈھال بن کر درمیان میں آ جاتی۔ ایک سال میں کئی سال رہنے کے بعد صحاب نے جب میٹرک پاس کیا، اس وقت دانیال اور آذر میڈیکل کالج میں دوسرے سال کے اسٹوڈنٹ بن چکے تھے۔ اس کے پاس ہونے پر فاریہ بہت خوش تھی۔ میں نہ کہتی تھی، ظفر یاب سے مخاطب ہوئی، ایک دن دیکھیے گا میرا صحاب ضرور پاس ہوگا۔ فاریہ نے صحاب کی کامیابی پر زبردست جشن منایا تھا، دور قریب کے عزیز و اقارب کو دعوت دی تھی، خوب دھوم دھام سے یہ تقریب منائی تھی۔ فاریہ مسرت سے کھلتا چہرہ لے کر سب سے مبارکباد وصول کر رہی تھی۔ لوگ ستیلی ماں کی مثالی محبت پر اش اش کر رہے تھے۔ جشن کامیابی کے بعد فاریہ نے صحاب کا داخلہ
شہر کے سب سے مہنگے پرائیویٹ کالج میں کروا دیا تھا۔ اس کالج میں شہر بھر کے رئیسوں کے بگڑے ہوئے لاڈلے بیٹے پڑھا کرتے تھے، حرام کی کمائی پر پلے ہوئے خود سر، خود پسند اور عاقبت اندیش لڑکے، جو یہاں پڑھنے کے بجائے اپنی دولت کی نمائش کرنے اور محض کچھ وقت گزارنے کے لیے آتے تھے۔ اس ماحول میں آ کر صاحب کو ایک نیا راستہ ملا تھا۔ فاریہ اسے دل کھول کر جیب خرچ دیتی تھی، جسے وہ بڑی فراق دلی اور لاپرواہی سے لوٹاتا۔ ان بگڑے ہوئے رئیس زادوں کی صحبت میں صاحب نے بھی نئی نئی باتیں سیکھ لی تھی۔ اب وہ سگریٹ پینے لگا تھا، کبھی دوستوں کے ساتھ کسی بار میں بیٹھ جاتا۔ یہی اس لڑکیوں سے اس کی دوستی کا تجربہ ہوا، اور وہ جو اب تک ان باتوں سے بے خبر تھا، ان باتوں کا رسیہ ہوتا چلا گیا۔ اس کے خیالات پراگندہ ہوتے جا رہے تھے اور سوچ ایک نئی اور انجانی راہ پر گامزن ہو گئی تھی۔ ظفریاب کی صحت اب ٹھیک نہ رہتی تھی، اس لیے اس کی خواہش تھی کہ اس کے تینوں بیٹے جلد از جلد اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں۔ دانیال اور آذر کے لیے تو اتنا فکر مند نہ تھا، کیونکہ وہ دونوں 6 ماہ بعد اپنا ہاؤس جاب مکمل کر کے باپ کے شاندار ہاسپٹل کو جوائن کرنے والے تھے۔ ظفریاب کو اصل فکر صاحب کی تھی۔ دانیال اور آذر سے کئی سال بڑا ہونے کے باوجود اس کے اندر ایک بچپنا اور لاپرواہی تھی۔ وہ آج بھی ماں کے سینے میں چہرہ چھپا کر دبک کر بیٹھنا پسند کرتا تھا۔ گو کہ کالج میں اسے 3 سال سے بھی اوپر ہو چکے تھے، مگر اب تک وہ فرسٹ ایئر میں ہی تھا۔ ظفریاب اس کے فیل ہونے پر ہنگامہ کرتا تو فاریہ اسے پیار سے سمجھا کر منا لیتی۔ دیکھیں جوان بیٹے پہ اس طرح خفا ہونا مناسب نہیں ہے فاریہ، مگر میں سوچتا ہوں یہ لڑکا آخر کرے گا کیا؟ ظفریاب زچ ہو کر کہتا۔ اسے کوئی کاروبار کروا دیجئے، فاریہ ممتا بھرے لہجے میں میاں سے فرمائش کرتی۔ مجھے بتاؤ آخر وہ کون سا کاروبار کر سکتا ہے؟ آخر ایک دن ظفریاب نے زچ ہو کر پوچھا۔ میرا خیال ہے کہ وہ خرید و فروخت کا کاروبار اچھے طریقے سے کر سکتا ہے۔ فاریہ نے جلدی سے کہا، خرید و فروخت؟ ظفریاب حیران ہوا۔ میرا مطلب ہے کہ فاریہ نے قدرے ہچکچاہٹ بھرے لہجے میں کہا، آپ نے تو سپر سٹور خریدا ہے، صاحب اسے بہتر طور پر چلا سکتا ہے۔ صاحب سپر سٹور چلا سکتا ہے؟ ظفریاب کے لہجے میں حیرت سے زیادہ بے یقینی تھی۔ جی، فاریہ نے پر یقین انداز میں مسکرائی، لیکن ظفریاب سے مسکرایا بھی نہ گیا۔ آپ وہ سپر سٹور صاحب کے نام کر دیجئے، فاریہ نے تجویز پیش کی۔ اسٹور اس کے نام ہوگا تو زیادہ لگن اور خوشی سے کام سنبھالے گا۔ تمہاری بات مناسب اور قابل غور ہے۔ فاریہ کی تجویز پر چند لمحوں پر غور کرنے کے بعد ظفریاب نے تحسین بھری نظروں سے فاریہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ ہو سکتا ہے کہ سپر سٹور انتظامی طور پر اس کے حوالے کر دیا جائے، لیکن اس بات کی چندہ ضرورت نہیں کہ وہ اسٹور اس کی ملکیت میں دے دیا جائے۔ لیکن فاریہ نے کچھ کہنا چاہا، ظفریاب نے درمیان میں ہی اس کی بات کاٹ دی۔ تم جانتی ہو وہ اسٹور میں نے تمہارے نام سے خریدا ہے، اور میری خواہش ہے کہ وہ تمہارے نام پر ہی رہے۔ ہاں، البتہ کاروبار کے لیے یہ اسٹور صاحب کی ثوابدیدہ پر اس کے حوالے کیا جا سکتا ہے۔ فاریہ نے محبت بھرے لہجے میں کہا، وہ سپر سٹور ہو یا ہاسپٹل یا یہ خوبصورت بنگلہ کہ جس کی پیشانی پر فاریہ ہاؤس تحریر ہے، یہ سب کچھ آخرکار ان بچوں کے لیے ہی ہے۔ ہمارا سب کچھ ہمارے بچوں کا ہی ہے۔ آپ نے بے شک وہ اسٹور میرے نام پر خریدا ہے، لیکن اگر وہ اسٹور صاحب کے نام ہوگا تو شاید وہ زیادہ خوشی، زیادہ اعتماد اور زیادہ اپنائیت کے ساتھ کام کو سر انجام دے سکے گا۔ فاریہ کے مشورے سے زیادہ اس کا جذبہ قابل تعریف تھا۔ اس کی وسیع القلبی پر وہ حیران ہو رہا تھا اور بہت متاثر بھی ہو رہا تھا۔ اس وقت وہ اس کے ممنون ہو رہا تھا۔ اسے پیار بھری اور تشکر بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے وہ اس کی بات سے متفق ہو گیا تھا، اور اسی شام اس نے اپنے وکیل رحمان صاحب کو بلا کر اپنا سپر سٹور صاحب کے نام منتقل کرنے کا فیصلہ صادر کر دیا۔ ظفریاب صاحب، آپ کا یہ فیصلہ قابل تحسین ہے، بوڑھا وکیل دھیمے لہجے میں گویا ہوا، لیکن وکیل ہونے کے ناطے میرا فرض ہے کہ میں آپ کو آپ کے فیصلے کی تمام اونچ نیچ اور باریکیوں سے آگاہ کر دوں۔ میں سمجھا نہیں۔ ظفریاب نے حیران نظروں سے اپنے خاندانی وکیل کی طرف دیکھا۔ اول تو میرا خیال یہ ہے کہ صاحب میاں ابھی ذہنی طور پر اتنے پختہ کار نہیں ہیں کہ اتنی بڑی جائیداد نہ صرف ان کے حوالے بلکہ ان کے نام کر دی جائے۔
اور اگر آپ نے ایسا کوئی فیصلہ کر ہی لیا ہے تو پھر آپ کو اپنے دونوں چھوٹے بیٹوں کے لیے بھی ایسا ہی کچھ کرنا ہوگا، ورنہ ان کے ذہنوں پر منفی اثر پڑ سکتا ہے۔ وکیل کی بات سن کر ظفریاب سوچ میں پڑ گیا۔ پہلے ہی سے احساس تھا کہ دانیال اور آزر کو ماں سے اس بات کا شکوہ ہے کہ ان دونوں کے مقابلے میں فاریہ نے ہمیشہ صحاب کو زیادہ محبت دی ہے۔ آپ کس سوچ میں پڑ گئے؟ فاریہ نے پوچھا۔ میں سوچ رہا ہوں، ظفریاب نے پرسوچ نظروں سے فاریہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کہ دانیال اور آزر کو تم سے تو ہمیشہ یہ شکایت رہی ہے کہ تم صحاب کو ان دونوں سے زیادہ محبت دیتی ہو۔ لمحہ بھر کو تھم کر اس نے اپنی بات کو آگے بڑھایا۔ اب اگر میں نے بھی یہ سپر سٹور صحاب کے نام کر دیا تو انہیں مجھ سے بھی یہ شکوہ ہوگا کہ تمہاری طرح میں نے بھی ان کے ساتھ ناانصافی شروع کر دی ہے۔ ناانصافی کیسی؟ فاریہ جارحانہ لہجے میں بولی۔ صحاب ہمارا بیٹا ہے، دانیال اور آزر بھی ہمارے بیٹے ہیں۔ ظفریاب مسکرایا۔ تم شاید یہ بات بھول رہی ہو۔ نہیں ظفریاب، ایسا نہیں ہے۔ فاریہ نے وضاحت کرنی چاہی۔ دانیال اور آزر بھی ہمارے بیٹے ہیں اور ان دونوں سے بھی ہم محبت کرتے ہیں۔ ہاں، ظفریاب نے مضبوط لہجے میں کہا، اسی لیے میں نے سوچا ہے اور لمحہ بھر کو میں نے اس ہسپتال اپنے دونوں چھوٹے بیٹوں کے دانیال اور آزر کے نام لکھ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اور یوں کچھ ہی عرصے میں جائیداد کی منتقلی کا عمل مکمل ہو گیا۔ صاحب بے حد خوش تھا۔ اسے زر، زمین، جائیداد سے ایسا کوئی خاص تعلق تو نہیں تھا۔ اس سے پہننے کے لیے بیش قیمت کپڑے، کھانے کے لیے انواع اقسام کے کھانے اور پاکٹ منی کے نام پر ایک خطیر رقم اس کے جیب کی زینت بن جاتی تھی۔ پھر بھلا اسے کیا دلچسپی یا کیا لگن ہو سکتی تھی جائیداد سے؟ اس کی سب سے بڑی دولت، سب سے قیمتی جائیداد اس کی چاہنے والی ماں تھی، جو اس کے منہ سے نکلنے سے پہلے اس کی فرمائش پوری کر دیا کرتی تھی۔ صاحب کا کالج چھوٹ گیا اور وہ شہر کے ایک مشہور بازار میں واقع ایک اسٹور کا مالک اور منتظم تھا۔ اگرچہ اس کا کالج سے تعلق ختم ہو گیا تھا، لیکن کالج کے دوستوں سے رابطہ ابھی بھی برقرار تھا۔ ظفریاب برسوں سے دل کا مریض چلا آ رہا تھا۔ نرما کی موت کے صدمہ پہلے ہارٹ اٹیک کی صورت میں اس پر وارد ہوا تھا۔ فاریہ نے اس کی زندگی میں آ کر اس کی ہر فکر اور پریشانی اپنے سر لے لی تھی، اسی لیے پھر کبھی دل کو کوئی سرکشی نہ دکھا سکا۔ مگر صاحب کی تعلیم سے بے رغبتی اور مستقبل سے بے فکری دیکھ کر اکثر اسے اپنے دل پر بوجھ محسوس ہونے لگا۔ مگر اب دانیال اور آزر کے ہسپتال اور صاحب کے اسٹور سنبھال لینے کے بعد اس کے دل کا بوجھ قدرے کم ہو گیا تھا۔ تمام عمر شدید محنت کر کے اس نے جو کچھ بنایا تھا، اس ساری تگ و دو اور کامیابیوں کے پیچھے فاریہ کی محبت، توجہ اور حوصلہ افزائی کا نتیجہ تھا۔ اس نے اسے ہمیشہ گھر کی پریشانیوں اور بچوں کی الجھنوں سے دور رکھا تھا، اور وہ کبھی فاریہ کا ممنوع اور مشغول ہوا کرتا تھا۔ تم سے رشتہ توڑ کر جب میں نے نرما کا ہاتھ تھاما تھا، ایک رات بالکل اچانک ظفریاب نے فاریہ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا، اس وقت یہ بات میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب میں تمہارے بغیر زندہ رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکوں گا۔ بہت عرصے بعد اس کی زبان پر نرما کا نام آتے دیکھ کر فاریہ کی شفاف پیشانی پر بے نشان سلوٹیں پڑ گئی تھیں۔ برسوں کی گرد سے زخم پر کھرن آ گیا تھا، مگر اب زخم پوری طرح بھرا نہیں تھا۔ اس کے ساتھ جو زیادتی ہوئی تھی، اس زیادتی کو اب تک بھولی نہیں تھی۔ وہ تو اللہ کی طرف سے ایسا ہو گیا، ورنہ شاید آج تک وہ تنہا اور نامراد ظفریاب سے جدا ہونے کے غم کو چاٹ رہی ہوتی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک بار پھر ظفریاب کی دل کی تکلیف نے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ فاریہ نے اس پر اور زیادہ توجہ دینی شروع کر دی اور زیادہ خیال رکھنا شروع کر دیا۔ دانیال اور آزر ڈاکٹر تھے، وہ بھی باپ کے علاج پر پوری توجہ دیے ہوئے تھے، مگر مرض بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ بالآخر یہ تکلیف جان لیوا ثابت ہوئی۔ اس رات ظفریاب پر دل کا دوسرا دورہ پڑا تھا، اور یہ دورہ آخری ثابت ہوا تھا۔ ظفریاب سے دائمی جدائی فاریہ کے لیے کسی ثانیے سے کم نہیں تھی۔ ایک بار پہلے بھی وہ اس سے جدا ہونے کا صدمہ جھیل چکی تھی، مگر یہ ثانیہ اس صدمے سے بالکل جدا تھا۔ اس بار تو وہ خود جیتے جی مر گئی تھی۔ اس بار
ظفر یاب کی موت کی آغوش میں جا کر سو گیا تھا۔ اس کے دل کی جو حالت تھی، مگر بظاہر اس نے ظفر یاب کی اچانک موت کا صدمہ بڑے صبر اور ضبط سے برداشت کیا تھا اور بچوں کو بھی سنبھالے رکھا تھا۔ ظفر یاب کے 40ویں کے بعد اس نے خاندانی وکیل کے علاوہ خاندان کے تمام بزرگوں کو بلا کر ان کے سامنے دولت اور جائیداد کی تقسیم کا مسئلہ رکھا۔ ظفر یاب اپنی زندگی میں ہی ہاسپٹل دانیال اور آذر کے نام جبکہ سپر سٹور صحاب کے نام لکھ گیا تھا۔ اس کوٹھی کے علاوہ ایک اور کوٹھی تھی اور کچھ منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد تھی۔ فاریہ نے تمام جائیداد بزرگوں اور وکیل کے سامنے نہایت دیانتداری کے ساتھ اپنے تینوں بیٹوں کے نام برابر حصوں میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا۔ بیشتر جائیداد خود فاریہ کے نام تھی۔ اس نے اپنے لیے اس فاریہ ہاؤس کے علاوہ کچھ لینا گوارا نہ کیا۔ باقی سب کچھ نہایت دیانتداری اور انصاف کے ساتھ تینوں بیٹوں میں برابر تقسیم کر دیا۔ خاندانی وکیل سمیت تمام لوگ فاریہ کی اس انصاف پسندی پر اش اش کر اٹھے تھے۔ وہ پہلے ہی فاریہ کے اپنے سوتیلے بیٹے صحاب سے بے حد محبت کے متعارف تھے۔ اب وہ سب اس کے اور گرویدہ ہو گئے تھے۔ سپر سٹور تو پہلے ہی صحاب کے نام تھا، اب دوسری کوٹھی بھی صحاب کے نام ہو گئی تھی۔ فاریہ نے سب کے سامنے صحاب سے التجا کی کہ وہ اپنی نئی کوٹھی میں منتقل ہو جائے اور اپنی نئی زندگی کا آغاز کرے۔ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں امی جان؟ صحاب حیرت کا بھرا صدمے سے بولا۔ میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا، اور کیسے جا سکتا ہوں؟ میں آپ کے بغیر کس طرح جی سکتا ہوں؟ سوتیلے بیٹے کی سوتیلی ماں سے سچی محبت دیکھ کر لوگ آپ دیدہ ہو گئے تھے۔ صحاب بھی رو پڑا تھا۔ وہ کس طرح ماں کو چھوڑ کر جانے کے لیے آمادہ ہو جاتا، مگر وکیل اور دیگر لوگوں کے سمجھانے پر وہ دوسری کوٹھی میں منتقل ہونے پر رضامند ہوا تھا۔ اب یہاں سے صحاب کی زندگی کا نیا دور شروع ہو گیا تھا۔ وہ شروع سے ہی فضول خرچ اور غیر ذمہ دار تھا۔ اس کی تربیت بھی کچھ اس انداز سے ہوئی تھی کہ اس نے لٹانے کے علاوہ کچھ سیکھا ہی نہیں تھا۔ اب جب کہ سب کچھ اس کے ہاتھ میں تھا تو وہ پھر دونوں ہاتھوں سے کیوں نہ لٹاتا؟ اس کے دوست جو کہ اس کے گرد جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ صحاب کے پاس تعلیم نہ تھی، نہ تجربہ، نہ ہی کاروباری سمجھ بوجھ۔ یہی وجہ تھی کہ چلتا ہوا سپر سٹور بند ہو گیا۔ ہاتھ تنگ ہونے لگا تو دھیرے دھیرے جائیداد کی فروخت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ صحاب کے حصے میں ظفر یاب کی آدھی جائیداد آئی۔ دیگر آدھی جائیداد میں دانیال اور آذر کا حصہ تھا۔ اس حوالے سے اسے ابھی اس کے پاس بہت کچھ تھا۔ بکتے بکتے بھی برسوں میں بکتا، دیکھتے ہی دیکھتے برسوں میں بنائی گئی جائیداد برابر ہو گئی۔ لاہ کا گھر خاک کا ہو گیا۔ صاحب سب کچھ لٹا کر تہی دامہ ہو گیا تھا، لیکن ابھی اس کے پاس ماں کی محبت کا یقین باقی تھا، اور اس یقین نے اسے ابھی کنگال نہیں ہونے دیا تھا۔ سب کچھ لٹا کر وہ ایک بار پھر ماں کی ممتا بھری محبت کے دامن میں فاریہ ہاؤس چلا آیا۔ نوکر نے فاریہ کو صحاب کی آمد کی اطلاع دی۔ فاریہ نے صحاب کو اندر بلانے کے بجائے خود ہی گیٹ پر آنا مناسب سمجھا۔ گیٹ پر پریشان حال صحاب کھڑا تھا۔ اس کے بال گرد آلود اور چہرے پر بے روزگاری کی کیفیت چھائی ہوئی تھی۔ اس کی مالی حالت اس قدر خراب تھی کہ اس کے پاس اب کھانے کے لیے بھی پیسے نہ تھے۔ اس نے کل رات سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ فاریہ نے اسے دیکھا۔ اس کے گرد آلود جوتے اس بات کے غماز تھے کہ وہ کافی دور سے پیدل چل کر آیا ہے۔ اس کا اترا چہرہ اور شکستہ سراپا اس کی سختہ حالی کا گواہ تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ اپنا سب کچھ لوٹا کر آ چکا ہے اور اب وہ بالکل خالی ہاتھ رہ گیا ہے۔ بڑی بڑی کاروں میں سفر کرنے والے صحاب کی جیب میں اس وقت بس کے کرائے کے پیسے بھی نہیں تھے۔ صحاب کا خیال تھا کہ اس کی یہ حالت دیکھ کر بے پناہ چاہنے والی ماں تڑپ اٹھے گی اور ہمیشہ کی طرح اسے سینے سے لگا کر اس کا ہر مسئلہ حل کر دے گی۔ مگر اس وقت اس کو حیرت ہوئی جب نوکر نے اسے کہا، آپ یہیں رکیے، میں بیگم صاحبہ کو اطلاع دیتا ہوں۔ یہاں کیوں؟ صحاب نے قدرے غصے اور حیرانی سے پوچھا۔ یہ میرا گھر ہے، یہاں میرے بھائی اور میری ماں رہتی ہے، تم مجھے اس طرح دروازے پر نہیں روک سکتے۔ جناب، ہمیں یہی حکم ہے۔
درمان نے خشک اور کھردرے لہجے میں جواب دیا کہ آپ کی آمد کی خبر بیگم صاحبہ کو دیے بغیر گھر کے اندر داخل نہیں ہونے دے سکتا۔ خدا جانے تم کیا کہہ رہے ہو؟ جاؤ انہیں بتاؤ کہ ان کا لاڈلا بیٹا صاحب آیا ہے۔ صاحب کا خیال تھا کہ وہ اس کو دیکھتے ہی ممتا بھرے احساس سے اس کو سینے سے لگا لے گی۔ فاریہ گیٹ پر آئی، مگر اس کا اجنبیت برا انداز دیکھ کر وہ حیران رہ گیا تھا۔ تم یہاں کس لیے آئے ہو؟ اس کے لہجے کا انجانا پن صاحب کے دل میں نشتر کی طرح چپ گیا۔ امی، میں صاحب، اس قدر اجنبیت اور غیریت، اسے اپنے سواگت کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ پھر تڑپتے لہجے میں اپنا حال بیان کرنے لگا۔ امی، سب کچھ ختم ہو گیا، میں برباد ہو گیا ہوں، اب میرے پاس کچھ نہیں ہے، حتیٰ کہ کل رات سے میں نے کچھ کھایا بھی نہیں ہے۔ مگر امی، اب میری آنکھیں کھل گئی ہیں، میں خود کو سنبھالنے کے لیے ایک اور موقع چاہتا ہوں۔ تمہیں اس دروازے سے جو کچھ ملنا تھا پورے انصاف کے ساتھ تمام عزیز و اقارب کے سامنے مل چکا ہے۔ فاریہ نے بدستور سرد لہجے میں کہا۔ اب تم کیا توقع لے کر اس دروازے پر آئے ہو؟ فاریہ کا یہ لہجہ اور کٹھور پن دیکھ کر وہ حیران ہو رہا تھا۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ فاریہ کے لہجے میں محبت اور ممتاحی کے بجائے اتنی نفرت آ جائے گی۔ اس کی بڑی سے بڑی غلطی پر بھی اس کی پیشانی پر ہلکا سا بل نہ آیا تھا۔ اس کے لہجے سے ہمیشہ شہد ہی ٹپکا تھا۔ یہ کڑواہٹ اور تلخی اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ امی، صاحب نے حیرانی اور پریشانی سے دیکھا۔ میں بہت مشکل اور مصیبت میں ہوں، مجھ پر لاکھوں کا قرض ہے، قرضدار مجھے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں اور مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ تیز تیز بولنے پر اس کا دم پھولنے لگا، وہ ایک دم خاموش ہو گیا۔ اس دوران فاریہ اسے سرد اور تحقیر بھری نظروں سے تکتی رہی، پھر کئی لمحوں تک گہرے گہرے سانس لے کر خود کو قدر اعتدال پر لا کر اس نے دوبارہ بولنا شروع کیا۔ مجھے آپ کی محبت اور مدد کی ضرورت ہے، میں بہت اکیلا ہوں امی، میں آپ سے اپنے بھائیوں سے۔ تم غلط دروازے پر آئے ہو۔ فاریہ نے تلخ اور اجنبی لہجے میں اس کی بات کاٹ دی۔ اس گھر اور اس گھر کے مکینوں سے اب تمہارا کوئی تعلق، کوئی رشتہ نہیں ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہی امی؟ صاحب کو جھٹکا لگا تھا۔ آپ میری ماں ہے، ماں نہیں۔ فاریہ کے لبوں پر زہریلی مسکراہٹ پھیل گئی۔ سوتیلی ماں کہو، میں تمہاری سوتیلی ماں ہوں۔ ایسا نہ کہیے امی، صاحب نے بلکتے ہوئے انداز میں کہا۔ آپ میری ماں ہیں، مجھ سے بے حد محبت کرنے والی ماں۔ آپ کی ممتا بھری محبت ہی میری سب سے بڑی دولت ہے۔ مجھ سے یہ دولت نہ چھینیے، میں آپ کا بیٹا ہوں۔ فاریہ نے چٹانوں کے سے سخت لہجے میں جواب دیا۔ نہیں، تم میرے بیٹے نہیں ہو، بلکہ تم اس عورت کے بیٹے ہو جس نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین کر مجھے جیتے جی مار دیا تھا، جس نے میری آنکھوں کے سامنے میرے خواب، میری دھڑکنوں سے میری امنگیں لوٹ لی تھی۔ تم اس نرما کے بیٹے ہو جس نے مجھ سے میرا منگیتر، میرا محبوب، میرا ظفر یاد چھینا تھا۔ اپنی دنیا بساتے وقت اس بے رحم عورت نے ایک پل کے لیے بھی نہیں سوچا کہ وہ میری زندگی برباد کر رہی ہے۔ جس گھر پر میرے نام کی تختی لگی تھی، وہ کس حق سے اس کی مالکن بن بیٹھی تھی؟ میں نے یہ سب کچھ دیکھا، برداشت کے سوا میرے پاس کوئی راستہ نہ تھا۔ کتنے ہی برس میں تڑپتی رہی، پل پل جان سے جاتی رہی، تب کہیں جا کر قدرت نے مجھے موقع دیا اور مجھے میرا حق مل گیا۔ تمہاری اصل ماں، وہ غاضب عورت، مر چکی تھی، مگر اس کی نشانی تم موجود تھے۔ تمہیں دیکھ کر مجھے وہ ظالم عورت یاد آتی تھی، بیتے ہوئے سلگتے بلکتے وہ ماہوں سال یاد آتے تھے۔ میرا دل چاہتا تھا کہ تمہارا گلا گھونٹ دوں، تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں، تم سے تمہارا سب کچھ چھین کر بھیک مانگنے کے لیے گھر سے نکال دوں، مگر میں یہ سب نہیں کر سکتی تھی۔ ظفر یاب کو پانے کے لیے مجھے تم پر ممتا لٹانی پڑی، بن ماں کے بچے کو ماں کی محبت دینی تھی، سو میں نے یہ سب کچھ کیا، مگر ایک لمحے کے لیے بھی میں نے تمہاری ماں کو معاف نہیں۔ اس کا انتقام مجھے تم سے لینا ہی تھا، اور اس انتقام کے لیے میں نے بے حد صبر اور تحمل کے ساتھ ایک لائحہ عمل تیار کیا، اور اس پر عمل کر کے آج میں نے تمہیں اس حال پر پہنچا دیا ہے۔ نہ تعلیم، نہ ہنر، نہ گھر، نہ کاروبار، نہ پیسہ، نہ جائیداد، نہ کوئی پناہ۔
اور نہ اپنا نہ پرایا، تم بالکل تنہا ہو۔ آج میں نے تمہیں اس حال میں پہنچا دیا ہے جس حال میں کبھی تمہاری ماں نے مجھے پہنچایا تھا۔ آج میں خوش ہوں، بہت خوش ہوں۔ اس ظالم عورت سے میں نے اپنا انتقام لے لیا ہے۔ مجھ پر کوئی الزام نہیں ہے۔ لوگ آج بھی میری ممتا، میری محبت، میرے انصاف کے گن گاتے ہیں۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اپنے سوتیلے بیٹے کو اپنے سگے بیٹوں سے زیادہ چاہنے والی ماں دراصل اس محبت سے نہیں بلکہ اس سے شدید نفرت کرتی تھی اور لمحہ لمحہ انتقام کی آگ میں سلگ رہی تھی۔ اور آج اسی آگ میں تم جل کر خاک ہو گئے ہو۔ اس پل، اس لمحے کے لیے صحیح معنوں میں لٹ جانے کا احساس ہو رہا ہے تمہیں۔ اس نے تو ہمیشہ سے اسے اپنی ماں سمجھا تھا، مگر آج اسے غیر بنتے دیکھ کر اسے اپنے دل کی رگیں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ جسم و جہاں پر ایک لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ امی، کہہ دیجیے یہ جھوٹ ہے۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر التجا کی۔ اس سچائی کو میں سہ نہیں سکوں گا، میں مر جاؤں گا امی، خبردار مجھے اب امی نہ کہنا۔ فاریہ نے غصے سے کہا، تم مرو یا جیو، مجھے کوئی سروکار نہیں۔ اس نے دربان کی طرف دیکھا، گیٹ بند کر دو، اور خود فاتحانہ انداز میں اندر چلی گئی۔ صحاب پر محبت اور ممتا اور رشتوں کا یہ جھوٹا دروازہ اب ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا تھا، اور وہ شکستہ لمحوں سے اپنی بربادی کو سمیٹے واپس مڑ گیا تھا۔